आगे कोई खतरनाक रास्ते हैं, जंगल में रुकना है, रात में सोना है, ऊंट भी है। अब ऊंट को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ना है तो कैसे अल्लाह की जात पर भरोसा करे? ऊंट को बांध दे तब अल्लाह की जात पर भरोसा करे, या ऊंट को खुला हुआ छोड़ दे और अल्लाह पर भरोसा करने की अब हमारे ऊंट को कुछ नहीं होगा, मैं अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह के नबी ने कहा छोड़ करके भरोसा करोगे, खुला हुआ छोड़ दोगे और ऐसे ही अल्लाह पर भरोसा करोगे, सो के उठोगे तो पता चला ऊंट गायब। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, वतवक्कल, पहले उस ऊंट को बांध दे, उस ऊंट को बांध दे किसी दस्त से, किसी खूंटे से, उसका इंतजाम कर, वतवक्कल, फिर अल्लाह की जात पर भरोसा कर। ये है भरोसा, ऐसा नहीं खुला हुआ छोड़ दिया अल्लाह पर भरोसा। हमें कहीं भी जाना है, लंबा सफर है, अल्लाह पर भरोसा। शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, आज लोग न्योता होता बहुत दूर दूर बांटने जाते हैं, इन्विटेशन कार्ड जो होता है। अब दूर दूर का सफर जाना है, गाड़ी का कोई कागजात, कोई मुकम्मल कुछ नहीं है और अल्लाह पर भरोसा है। ये भरोसा की सबसे घटिया किस्म है मेरे भाई। आप पहले इंतजाम कर लीजिए। उसके बाद खुतबे जुमा का जो मौजू है वो है तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा। ये बड़ा अहम मौजू। अल्लाह पर भरोसा हम कब करें, कैसे करें, किन हालात में करें, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज के खुतबे जुमा में आएंगी। आज हम किस तरीके से अल्लाह पर भरोसा करते हैं। हमारा तो तरीका ये है, बस कोई काम करना हुआ अल्लाह मालिक, अल्लाह पर भरोसा है, ये इस तरीके से हम भरोसा करते हैं। ये भरोसा की सबसे ख़राब किस्म है। बस अल्लाह मालिक, ये कौन सी बात हुई? कोई भी काम करना हुआ अल्लाह मालिक। हमको कहीं जाना है, दूर का सफ़र करना है और मोटरसाइकिल से या फोर व्हीलर से जाना है, कोई इंतज़ाम नहीं, बस खाली गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, अल्लाह मालिक है। ना गाड़ी का कागजात मुकम्मल तौर से है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना गाड़ी अच्छी तरीके से ठीक है, बस अल्लाह मालिक, अल्लाह पर भरोसा है। और जब उनको बताया जाए अरे भाई इतनी दूर का सफ़र है, गाड़ी आप चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से गाड़ी ठीक है या नहीं, और गाड़ी के कागजात अच्छी तरीके से है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या नहीं, जगह जगह पर चेकिंग होती है, तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, आप मौलाना हो करके, हाफिज हो करके आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, हमें अल्लाह पर भरोसा है। ये भरोसा की सबसे घटिया किस्म है, सबसे घटिया किस्म है। आपके पास कुछ नहीं, बस अल्लाह मालिक। अल्लाह भरोसा करने का तरीका बतला रहा है, किस तरीके से भरोसा करना है। आपको कहीं जाना है, दूर का सफर है, आप जाने से पहले, सफर करने से पहले जिस सवारी पर आपको सफर करना है उस सवारी को आप चेक कर ले अच्छी तरीके से, वो ठीक है या नहीं, गाड़ी के कागजात पूरी तरीके से आपके पास मुकम्मल है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं आपके पास। जब सारी चीजों का इंतजाम जब आपके पास आप कर ले, उसके बाद अल्लाह की जात पर तवक्कुल करें, उसके बाद आप अल्लाह पर भरोसा करें कि अब मैंने सारे इंतजाम कर लिया, मैं कर लिया हूँ, अब मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि अब मैं मंजिल मकसूद पर पहुँच जाऊँगा। ये है तवक्कुल अल्लाह। बस जाना है कहीं, दूर का सफ़र, अल्लाह मालिक। अल्लाह भरोसा करने का तरीका बतला रहा है कुरान करीम की इस आयत पर जरा गौर करें। अल्लाह फरमाता है वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। तुम आपस में मशवरा कर लो। वशाविरहुम फिल अम्र, कोई अहम काम करने से पहले आपस में मशवरा करो, बाहमी मशवरा करो। मसलन आपकी बेटी की शादी करना है और रिश्ता आया हुआ अच्छा, तो आप अपने घर में पहले बैठ करके अपने भाइयों को बिठा ले, अपने भतीजों को, अपने पापा को और पड़ोस के मुअज़्ज़ज़ लोगों को बिठा करके आप मशवरा करें। आप मशवरा करें, फला लड़के का रिश्ता आया बेटी के लिए, वो लड़का कैसा है, आपको कैसा लग रहा है वो लड़का। आप कोई काम करने से पहले आपस में मशवरा करें। जब किसी काम के करने का आज़म कर ले, चलो ठीक है, सारे लोगों का राय ये है कि लड़का ठीक है, शादी करने के लायक है। जब मशवरा कर ले और किसी काम के करने का अज़्म कर ले, अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा अज़म्ता, जब किसी काम के करने का अज़्म मुसम्मम कर ले, फ़तवक्कल अलल्लाह,
اللہ کی ذات پر توکل کریں، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ ہم نے لڑکے کو اچھی طریقے سے پرکھ لیا ہے اور سارے لوگوں سے مشورہ کر لیا ہے، اب یہ لڑکا ہمارے لیے ٹھیک ہوگا۔ اب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ ہاں آپ ٹھیک ہے، اب اللہ پر مجھے بھروسہ ہے۔ گئے صاحب چوراہے پر چائے پینے اور وہی لڑکے نے پیغام دیا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ گھر پہ آئے، بیوی کو بتایا، بیوی وہ فلاں لڑکے نے رشتے کا پیغام دیا، میں نے ہاں کر دیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کسی سے پوچھا کہ نہیں، مشورہ لیا کسی سے؟ پتہ نہیں لڑکا کیسا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ۔ یہ کون سا بھروسہ؟ یہ بھروسہ کی سب سے خراب قسم ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کوئی اہم کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لو، تدبیریں کر لو، انتظام کر لو۔ ایسے نہیں اللہ پر بھروسہ، پہلے تحقیق کرو، انتظام کرو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو، عزم مصمم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ بھروسہ کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ توکل کرنے والے لوگوں سے، بھروسہ رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو بھروسہ کی ایک قسم بتائی گئی کہ آپ جب اللہ پر بھروسہ کریں تو پہلے اسباب اختیار کر لیں، انتظام کر لیں۔ کہیں جانا ہے تو آپ پورا انتظام کر لیں، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ جامع ترمذی میں جو قیامت کا چیپٹر ہے اس میں ایک حدیث آئی ہے باب القیامہ میں، اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرا گزر جنگلوں کے راستوں سے ہوتا ہے، کبھی کبھی میرا گزر جنگلوں کے راستے سے ہوتا ہے، آگے خطرناک راستے ہیں اور میرے ساتھ میرے اونٹ بھی ہوا کرتے ہیں، اونٹنیاں بھی ہوا کرتی ہیں، آگے خطرناک راستے ہیں، جان کا خطرہ ہے، مجھے اس سے پہلے والے جنگل میں رکنا پڑتا ہے، رات میں سونا پڑتا ہے، آرام کرنا پڑتا ہے، میرے ساتھ اونٹ بھی ہوا کرتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے نبی سے پوچھنے آ رہے ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے اس اونٹ کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑنا بھی ہے، میں کیسے اللہ پر بھروسہ کروں؟ اس اونٹ کو کس حال میں چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں؟ وہ آدمی پوچھتا ہے عاقلھا وتوکل، اے اللہ کے نبی کیا میں اس اونٹ کو باندھ دوں پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں، یا اطلقھا وتوکل، اس اونٹ کو کھلا ہوا چھوڑ دوں پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں؟ آگے پر خطرناک راستے ہیں، جنگل میں رکنا ہے، رات میں سونا ہے، اونٹ بھی ہے، اب اونٹ کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑنا ہے تو کیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے؟ اونٹ کو باندھ دے تب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، یا اونٹ کو کھلا ہوا چھوڑ دے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی اب ہمارے اونٹ کو کچھ نہیں ہوگا، میں اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ کر کے بھروسہ کرو گے، کھلا ہوا چھوڑ دو گے اور ایسے ہی اللہ پر بھروسہ کرو گے، سو کے اٹھو گے تو پتہ چلا اونٹ غائب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وتوکل، پہلے اس اونٹ کو باندھ دے، اس اونٹ کو باندھ دے کسی درخت سے، کسی کھوٹے سے، اس کا انتظام کر، وتوکل، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر، یہ ہے بھروسہ۔ ایسا نہیں کھلا ہوا چھوڑ دیا اللہ پر بھروسہ۔ ہمیں کہیں بھی جانا ہے، لمبا سفر ہے، اللہ پر بھروسہ۔ شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے، آج لوگ نیوتا ہوتا بہت دور دور بانٹنے جاتے ہیں، انویٹیشن کارڈ جو ہوتا ہے، اب دور دور کا سفر جانا ہے، گاڑی کا کوئی کاغذات کوئی مکمل کچھ نہیں ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے، یہ بھروسہ کی سب سے گھٹیا قسم ہے میرے بھائی۔ آپ پہلے انتظام کر لیجیے، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کریے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے، ایک غزوہ ہوا ہے جس کا نام ہے ذات الرقا، غزوہ ذات الرقا۔ کئی دن تک، کئی راتوں تک یہ جنگ چلی، یہ غزوہ چلا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ واپس ہو رہے تھے، جنگ سے واپس ہو رہے تھے، تھکے ہوئے تھے کیونکہ یہ غزوہ کئی دن کئی رات تک مسلسل چلا، تو صحابہ کرام تھک چکے تھے۔ گرمی کا موسم، جس راستے سے گزر رہے تھے وہ راستہ ببول کے درختوں سے گھرا ہوا، ببول کے بڑے بڑے درخت، سایہ بہت اچھا،
صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ہم لوگ تھک چکے ہیں, یہاں بڑا اچھا سایہ ہے, آپ اگر اجازت دیں تو تھوڑی دیر اس ببول کے درخت کے نیچے آرام کر لیں کیونکہ تھک چکے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے آرام کر لو, تھوڑا سا آرام کر لو گے, سو جاؤ گے تو اٹھنے کے بعد سفر میں بھی آسانی ہو جائے گی, چلنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. سارے صحابہ الگ الگ درختوں کے نیچے لیٹ گئے, کوئی اس درخت کے نیچے, کوئی اس درخت کے نیچے, کوئی اس درخت کے نیچے, سب صحابہ الگ الگ درختوں کے نیچے سو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکے ہوئے تھے, آپ نے بھی اپنے تلوار ببول کے ایک درخت میں لٹکا دیا اور نیچے اللہ کے نبی بھی سو گئے. سارے صحابہ دور دور سو رہے ایک ایک درخت کے نیچے, اللہ کے نبی بھی اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکاتے اور نیچے اللہ کے نبی سو جاتے ہیں. اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے, اعرابی آتا ہے, دیکھتا ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, دیکھتا ہے صحابہ تو دور دور سو رہے ہیں, اللہ کے نبی اکیلے سو رہے ہیں. اوپر دیکھا تلوار کا بھی انتظام ہے, لوگوں نے ان کے قتل کا تو بہت زیادہ انعام رکھا ہے کہ جو زندہ مردہ لائے گا انہیں بہت زیادہ اونٹ انعام ملیں گے, 100 اونٹ انعام دیا جائے گا, انعام تو بہت زیادہ ہے. سارے صحابہ ان کے دور دور سو رہے, تلوار کا انتظام بھی ہے, چلو ایسا کرتے تلوار اتار لیتے ہیں اور گردن مار دیتے ہیں محمد رسول اللہ کی. جب تک چیخیں گے چلائیں گے میرا کام بن جائے گا, میں انعام کا مستحق ہو جاؤں گا, بھاگ جاؤں گا انعام لے کے. وہ اس لالچ میں درخت پہ چڑھ گیا, درخت پہ چڑھ گیا, تلوار لے لی ہاتھ میں, لیکن اتنا جلدی میں تھا نا کہ تلوار لے کر کے اترا نہیں, کود گیا. تلوار لے کر کے کود گیا. اب جیسے ہی کودا تو اس کے پیر سے, جب کودو تو دھار کی آواز آتی ہے نا, وہ جیسے ہی کودا اس کے پیر سے پیروں کی آواز آئی. اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے, اٹھ گئے, دیکھا یہ دیہاتی آدمی تلوار لیے ہوئے, اوپر دیکھا تو میری تلوار غائب, یعنی میری ہی تلوار لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, چاہتا تو قتل کر دیتا, لیکن چونکہ اللہ کو اپنے حبیب کو بچانا تھا اس لیے اس اعرابی کے دل میں یہ سوال پیدا کر دیا. اس اعرابی نے سوال کر لیا, بخاری کی روایت, اس نے پوچھا تلوار تان کر کے, من یمنعک منی یا محمد, اے محمد بتا تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا, اے محمد بتا تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا. نقل کفر کفر نباشت, کافر کے الفاظ کو اس کے زبان میں نقل کر دینا یہ کفر نہیں ہے. اس نے سوال کیا, من یمنعک منی یا محمد, بتا محمد تجھے کون میری تلوار سے بچائے گا. یہاں نبی کا توکل دیکھیے, تلوار کافر لیے ہوئے ہے, تلوار تان چکا ہے, سوال کر رہا ہے محمد بتا تجھے کون بچائے گا. اللہ سے توکل ایسا, اللہ پر بھروسہ کیسا کہ تلواروں کے سائے میں بھی اللہ کے نبی اللہ پر توکل کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, جب اس نے پوچھا من یمنعک منی یا محمد تجھے کون بچائے گا محمد بتا, تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ. کون بچائے گا, اللہ. کچھ نہیں کہا, صرف کہا اللہ. وہ سوچتا ہے کتنا اللہ پر بھروسہ اس کو, تلوار میرے ہاتھ میں ہے, خود نہٹھا ہے, اور اس کو کتنا اللہ پر, یہاں بھی اللہ کا نام لے رہا, میرا اللہ بچائے گا. وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کا پاورفل ہونا اس کو معلوم تھا. عرب کے کافر بھلے ہی مورتیوں کی بتوں کی پوجا کرتے تھے, لیکن وہ جانتے تھے کہ بارش برسانے والا, بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہی ہے. وہ بھلے ہی دوسروں کی عبادت کرتے تھے لیکن ان سب کا پیدا کرنے والا وہ جانتے تھے کہ اللہ ہے. میں یہاں جو چیز بتانا چاہتا ہوں اس پر غور کریے. اس نے کہا کون بچائے گا تجھے, اللہ کے نبی نے کہا اللہ. مسلمانوں آج ہم اللہ کا نام سنتے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, مسجد سے 5 بار اللہ کا نام لیا جاتا, ہمارے کانوں میں اللہ کی آواز جاتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کافر تھا, وہ اعرابی تھا, وہ دیہاتی تھا, تلوار لیے ہوئے ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے نہتے ہیں, سوال کر رہا ہے میں یمنعک منی یا محمد تجھے کون بچائے گا محمد میری تلوار سے. ایسے موڑ پر, ایسے نازک موڑ پر اللہ کے نبی کہہ رہے اللہ. وہ جب اللہ کا نام سنتا ہے تو کانپ جاتا ہے, اللہ کا نام سنتا ہے تو ڈر جاتا ہے, اللہ کا نام سنتے ہی وہ ڈر جاتا ہے,
ایسا کانپتا ہے، ایسا ڈرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر کے زمین کے اوپر گر جاتی ہے۔ فوراً اللہ کے نبی تلوار اٹھا لیتے اور کہتے حضرات اب بتاؤ مجھے کون بچائے گا، اب کون تمہیں بچائے گا، تلوار تو میرے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ کہتا اللہ کے نبی آپ ہی رحم کر سکتے، ورنہ کون ہے جو ہمارے اوپر رحم کرے۔ میرے بھائیوں، یہ بخاری کا پورا واقعہ بتانے کا صرف میرا مقصد یہ کہ کل تک کے کافر اللہ کا نام سن کر کے ڈر جایا کرتے تھے، کل تک کے کافر اللہ کا نام سن کر کے کانپ جایا کرتے تھے، ان کا دل لرزہ برندام ہو جایا کرتا تھا، ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر کے زمین کے اوپر گر جایا کرتی تھی۔ آج ہم اللہ کا نام سنتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جو مومن ہوتا ہے اللہ کا نام سن کر کے اس کا دل لرز جاتا ہے، اس کا دل تھرا جاتا ہے، اس کا دل لرزہ برندام ہو جاتا ہے۔ یہ کل تک کے کافروں کا حال تھا کہ وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر کے گر جایا کرتی تھی۔ آج ہم مسلمان ہو کر کے بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آج ہمارا دل نہیں کانپتا۔ سوچئے کل تک کے کافر، یہ ایک مومن کی علامت بتلائی گئی انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہوتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں، اللہ کا نام سن کر کے ان کا دل تھرا جاتا ہے، وہ کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جو مومن ہوتا ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کے آیتوں کو جب پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ مومن کی علامت بتائی گئی۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہی نہیں ہوتا۔ رمضان کے مہینے میں دیکھیے قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عورتوں سے پوچھے کتنا ختم ہوا، 15 رمضان کے بعد بولی کہ 5 ختم ہو گیا۔ 30 روزے ہونے کے بعد پوچھے کتنا ختم ہوا، 10 قرآن ہو گیا میرا۔ رمضان کے ایک مہینہ روزے میں 10 قرآن پڑھ لیتی ہیں، اور پوچھو ایمان میں کتنا اضافہ ہوا تو چیونٹی کے پیر کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور مومن کی ایک اور علامت بتلائی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو مومن ہوتا ہے اس کا توکل صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ آج ہم غور کریں، کیا ہمارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کے تعویذ اور گنڈوں پر ہو گیا۔ تعویذ اور گنڈوں پر ہمارا بھروسہ ہے۔ کوئی پرابلم ہوا، گئے کسی بابا کے پاس، بابا نے تعویذ دے دی، یہ تیری حفاظت کرے گا، اب اس کو پہن لیے، گلے میں، کمر میں، پیر میں لٹکا لیے، اب سوچ رہے ہیں کہ یہ تعویذ ہماری حفاظت کرے گی۔ آج ہمارا بھروسہ اللہ سے ہٹ کر کے تعویذ اور گنڈوں پر آ چکا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے۔ اور میں نے کچھ دن پہلے مدرسے میں ایک بچے کی تعویذ کاٹی تھی، اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا، پورا کاٹنے کے بعد، کھولنے کے بعد چھوٹی سی 4 انچ کی ایک پرچی ملی، 4 انچ کی چھوٹی سی ایک پرچی ملی۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا، دعا تھا کہ گنتی کیا، پتہ نہیں کیا تھا اس میں، جو مٹ چکا تھا، اور وہی بچے پہن کر کے، عورتیں پہن کر کے، اور بھروسہ اس کے اوپر رکھ لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مومن کی علامت بتلائی گئی۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ان کا بھروسہ تعویذ اور گنڈوں پر نہیں ہوتا ہے۔ ہم غور کریں، مسلمان ہیں یا نہیں؟ کتنے % مسلمان ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک علامت بتلائی ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے جنت میں، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذین هم لا یتطیرون ولا یبتعون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی اندر چلے گئے، صحابہ تعجب میں پڑ گئے، کس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ صحابہ سوچنے لگے شاید وہ لوگ ہوں گے جو توحید پر جو پیدا ہوئے ہوں گے، جن کی موت بھی توحید پر ہوئی ہوگی، وہ لوگ ہوں گے۔ ہم لوگ تو پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ہم لوگ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی جب نکلتے ہیں اپنے حجرے سے، صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی کی، اے اللہ کے نبی ہم لوگ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، 70,000 ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اے اللہ کے نبی بتا دیجئے وہ کون 70,000 افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، الذین هم لا یتطیرون ولا یبتعون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ جس کے اندر 4 کوالٹیاں ہوگی، 4 ورائٹیاں ہوگی، وہ 4 قسم کے لوگ جن کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، جو بدشگونی کسی کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، کسی کو، کسی دن کو، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے، ایک قسم یہ۔ اور الذین لا یتطیرون ولا یبتعون، جو اپنے جسموں کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ پہلے زمانے میں علاج کا ایک قسم یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی کو کچھ ہو گیا جسم میں تو داغ دیا جاتا تھا، آگ سے جلا دیا جاتا تھا اس حصے کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے جسموں کو دغواتے نہیں ہوں گے، ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ جھاڑ پھونک قرآن اور حدیث سے جو چیز ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن میں جو دعائیں ہیں، حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں، اس کو پڑھ کر کے آپ دم کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ایسے ایرے گہرے میاں نتھو کے پاس چلے جائیں جس کو کچھ نہ آتا ہو، اڑم گڑم سوہا پڑھ کے پھونک دیتا ہو، یہ ایسے کرنے والے لوگوں کو منع کیا ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کے بچے کو نظر لگی ہے، ضروری نہیں ہے کہ حافظ صاحب کے پاس لے کے آئے مسجد میں، ضروری نہیں ہے پانی لے کر کے، آپ خود پڑھ کر کے دم کریے، آپ خود آپ دعائیں یاد کریے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اے معوذتین پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ اخلاص، آیت الکرسی، یہ ساری دعائیں پڑھ کر کے آپ خود اپنے بچوں کے اوپر دم کریے۔ ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو آپ اس آپ دعا کر دیجئے۔ تو یہ ایک علامت بتلائی گی ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ اور آخری چیز اللہ کے نبی فرماتے وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہوں گے، جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوں گے، جن کے اندر یہ 4 کوالٹیاں، 4 خوبیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ایسے لوگ میری امت کا 70,000 افراد جن کے اندر یہ 4 کوالٹیاں ہوں گی، قیامت کے دن انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ انہیں دیکھا جنت کے اندر کوئی حساب و کتاب نہیں، بغیر حساب و کتاب کو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو توکل علی اللہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہم کیسے کریں؟ میں نے بتایا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ تحقیق مشورہ کریں، آپس میں انتظام کریں، کہیں جانا ہے آپ کو تو آپ پورا انتظام کریں اس چیز کا، پھر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا، کافروں نے پلان بنا لیا آپ کو مارنے کا، جان سے مارنے کا پلان بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو باخبر کر دیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ اے میرے نبی، کافروں نے آپ
کو مارنے کا پلان بنا لیا ہے، آپ ایسا کریے، آپ یہ شہر چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اللہ نے آرڈر دیا اپنے نبی کو، لیکن دیکھیے جو میں نے کہا نا وشاورہم فی الامر، کوئی اہم کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لے۔ اللہ پر بھروسہ کیسے کرے؟ پہلے تدبیر کرے، انتظام کرے، اسباب کا اختیار کرے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نبی کافروں نے آپ کو مارنے کا پلان بنا لیا ہے، آپ ایسا کریں یہ شہر چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی ابو بکر کے پاس جاتے اور کہتے ہیں ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، ہمیں مکہ چھوڑ کر کے جانا ہوگا، لیکن ابو بکر کیا کرے، ہمارے پاس تو کافروں کی امانت رکھی ہوئی ہے، اگر ہم اس امانت کو لے کر کے بھاگ جائیں گے تو لوگوں کو غلط میں سے جائے گا، لوگ کہیں گے دیکھو توحید کا دعوت دینے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص لوگوں کی امانتوں کو لے کر کے فرار ہو گیا، لوگوں کو غلط میں سے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر علی کو دے دی، آئے علی آج کی رات تم میرے بستر پر سو گے اور کل صبح میں تجھے فلاں جگہ ملوں گا، یہ امانتیں جو کافروں کی رکھی ہوئی ہے یہ ان کے حوالے کر دو اور صبح میں تمہیں فلاں جگہ ملوں گا۔ علی کو اپنے بستر پر کر دیا، کافر گھر گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی مٹھی میں مٹی لیتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھتے اور مٹی کو ایسے ہی چاروں طرف پھینک دیتے ہیں، سارے کافروں کے آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے، اللہ کے نبی نکل جاتے، نکل گئے، حضرت علی آپ کی چادر اوڑھ کر کے سو رہے ہیں، کافر گھر کے اندر گھس گئے، گھر کے اندر گھس گئے، مارنا چاہو سوچ رہے کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں چادر اوڑھ کر کے، حضرت علی سو رہے تھے بڑا کھراٹے مارتے ہوئے، جب کافر گھر میں گھسے تو کیا کہتے دیکھو کیسا کھراٹے مار رہا ہے، لوگوں نے مارنا چاہا کافروں نے لیکن کچھ نے روک دیا، منع کیا، کہا ایسے مت مارو، چادر کھینچ لو، پہلے جگا دو تاکہ دیکھ لے محمد مرتے وقت کس نے مجھے مارا ہے، اس کو بھی احساس ہونا کس نے مارا ہے۔ چادر ہٹایا، دوسرے تلوار تاری مارنے ہی والا تھا، جیسے ہی چادر ہٹایا دیکھا علی گئے، رک یہ تو محمد تو علی ہے، کیا معاملہ ہے، محمد کہاں ہے؟ علی نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ وہی ہے جہاں ان کو ہونا چاہیے۔ کہا کیا مطلب کہاں ہونا چاہیے؟ کہا اللہ نے انہیں جہاں حکم دیا وہ گئے۔ کہاں گئے؟ کہا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، جائیے اللہ سے پوچھیے، ہمیں کیا معلوم، اللہ نے انہیں جہاں حکم دیا وہ وہی چلے گئے ان کو جہاں ہونا تھا۔ بعد میں حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا علی تمہیں معلوم تھا کہ یہ رات خطرے کی رات تھی، کافر اللہ کے نبی کو مارنے کا پلان بنا لیے تھے اور آپ اللہ کے نبی کے بستر پر اتنی باخبر ہو کر کے سو رہے تھے، کیسے آپ کو نیند آ گئی؟ کہا اللہ کی قسم، حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم میں آج تک کبھی اتنی خراٹے کی نیند نہیں سویا، جب بھی میں بستر پر جاتا تھا سونے کے لیے تو مجھے ایک ہی ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کل صبح تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں، پتہ نہیں کل صبح تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ لیکن جس دن اللہ کے نبی اپنی چادر مجھے دی اور کہا علی تم میرے بستر پر سو اور میں صبح فلاں جگہ تمہیں ملوں گا، یہ کافروں کی عبادت ان کے حوالے کر دینا۔ جب اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا کہ میں تمہیں کل فلاں جگہ ملوں گا تو میں سمجھ گیا کہ اب مجھے کل تک تو موت آئے گی نہیں، تو کیوں نہ میں اطمینان سے سو لوں، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ اے علی یہ کافروں کی امانت ان کے حوالے کر دینا پھر مجھ سے ملنا، تو میں جب تک یہ کافروں کی امانت ان کے حوالے نہیں کر دیتا جب تک مجھے موت تو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میرا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اللہ نہ بولے، ما ينطق عن الهوى، میرا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ اللہ نہ بولے۔ اللہ میرے نبی کو جو بتاتا ہے وہی اللہ کے نبی بولتے ہیں۔ کوئی شاعر کہتا ہے کہ محمد تانگفتے تانگفتے جبرائیل، محمد تانگفتے تانگفتے جبرائیل، اور جبرائیل تانگفتے تانگفتے کردگار۔ اللہ کے نبی اس وقت تک نہیں بولتے ہیں جب تک کہ جبریل علیہ السلام نہ بولے، اور حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت تک نہیں بولتے جب تک اللہ نہ بولے۔ تو جب اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بتایا، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بتایا، اور پھر اللہ کے نبی نے مجھے بتایا کہ علی تم یہ کافروں کی امانت ان کے حوالے کر دینا، تب تم مجھ سے فلاں جگہ ملنا، تو مجھے یقین تھا کہ اب تو مجھے موت آئے گی نہیں جب تک میں اللہ کے نبی سے مل نہیں لوں گا۔ پھر اللہ کے نبی نکل رہے ہیں مکے سے، 3 دن 3 رات غار ثور میں چھپے رہے۔ کتنے دن؟
3 दिन 3 रात। अच्छा देखिए, तवक्कुल का मतलब देखिए, अल्लाह ने ही हुक्म दिया था कि मोहम्मद मक्का छोड़ करके चले जाओ, छोड़ दो मक्का। आपने इंतजाम किया, छुप छुप करके जा रहे, 3 दिन तक गार में छिपे रहे। ये नहीं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, काफिरों ने मारने का प्लान बना लिया, अब अल्लाह ने हुक्म दिया है कि चले जाओ तो चलो धड़ल्ले से, अल्लाह ने हुक्म दिया अल्लाह बचाएगा। नहीं, इंतजाम कर रहे हैं, 3 दिन 3 रात गारे तौर में छिप रहे हैं। और हजरत अली के बेटे उनके दोस्त आमिर इब्ने फुहैरा रात के अंधेरे में खाना ला करके दे रहे हैं। और तीसरे दिन काफिर गारे सौर के मुंह तक पहुंच गए। तीसरे दिन देखिए, पूरा इंतजाम कर लिया, अली को बता दिया और छिप छिप करके जा रहे हैं, बल्कि 3 दिन गारे सौर में छिपे रहे, डर की वजह से छिपे रहे। और तीसरे दिन काफिर उस गार के मुंह तक पहुंच गए, ऊपर चढ़ गए पहाड़ी पर, नीचे गार में अल्लाह के नबी हजरत अली छिपे हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक देखते काफिरों को कि काफिर हमारे सरों के ऊपर डर रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, और कह रहे अल्लाह के नबी क्या होगा, ये काफिर हमारे सरों के ऊपर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का अपना बयान है कि जब मैं अल्लाह के नबी से ये कह रहा था, अल्लाह के नबी काफिर हमारे सरों के ऊपर खड़े हुए हैं, अगर ये अपने पैरों पर देख ले तो हम तो देख लिए जाएंगे, हम तो पकड़ लिए जाएंगे। जब मैं अल्लाह के नबी से ये कह रहा था और मैं घबरा रहा था, मेरे आंखों में आंसू थे, मैं अल्लाह के नबी को देख रहा था, उनके पेशानी पर कोई पल नहीं था, कोई पसीना नहीं था, बल्कि ऐसे नाजुक मोड़ पर अल्लाह के नबी मुझसे कह रहे थे, आया अबू बकर घबराओ नहीं, आया अबू बकर गम न करो, आया अबू बकर परेशान ना हो, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यहाँ हम तुम दो नहीं बल्कि हमारे साथ तीसरा हमारा अल्लाह है, हमारा रब है, आए अबू बकर घबराओ नहीं। तो देख रहे तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करिए, लेकिन असबाब का इख्तियार करिए। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया निकल जाइए, उसके बावजूद आप इंतजाम असबाब का इंतजाम कर रहे हैं, छिप छिप करके जा रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर जिस अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि काफिर आपको मारने का प्लान बना लिया, आप मक्का छोड़ दीजिए, अब हम तो इंतजाम कर चुके हैं ना, अब अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। आया अबू बकर तुम क्यों घबरा रहे हो, आया अबू बकर घबराओ नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हम तुम दो नहीं, हमारे साथ तीसरा हमारा रब भी है। तो मेरे भाइयों, ये है तवक्कुल अल्लाह, आप अल्लाह पर भरोसा हर हाल में करिए, लेकिन आप असबाब का इख्तियार करिए। अल्लाह पर भरोसा हर हाल में होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही समझ अता फरमा, ऐ रब्बुल आलमीन अल्लाह की ज़ात पर जैसा भरोसा करना चाहिए हमें वैसा भरोसा करने की तौफीक अता फरमा।